अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आइंदा कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, मुख्तलिफ अंदेशों के साथ ये सवाल हमारे आज में ज़ेर बहस है। इलेक्शन कमीशन ने ये तो वाज़ेह कर दिया कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। यही कुछ वजाहत निगरां वज़ीर दाखिला ने भी की है, मगर निज़ाम के अंदर जो साजिशें रेंग रही हैं और इसके जो मुख्तलिफ चेहरे हमारे सामने रहते हैं, उनके कुंजे लब से अभी भी अंदेशे फूट रहे हैं, वसवसे उनके लबों से अब भी लटक रहे हैं। फरमा रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल पर नज़रसानी हो सकती है अमन व अमान का अगर मसला हो। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में से आज भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आई और बलूचिस्तान में भी 3 मुख्तलिफ मकामात पर आज भी धमाके हुए हैं, मगर इन धमाकों के दरमियान ही इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला की तरफ से ये वजाहत कर दी गई है कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात में क्या होगा, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर मुख्तलिफ मफरूज़ गर्दिश में है और इसी के दरमियान आज जो मुख्तलिफ खबरें भी ज़ेर बहस रही है, उनमें मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की अडियाला से बनीगाला मुंतकली है। इस पर मुख्तलिफ मफरूज़े गर्दिश में रहे और जो एक ख़ास किस्म की लॉबी हमारे यहाँ शकूक बोने की माहिर है और जो प्रोपेगेंडा करती रही है 1985 से, जब PMLN की मौजूदा सियासत ने अपने हाथ पाँव निकाले हैं, तब से जो मखसूस लोग एक ख़ास तरह का माहौल बुनते रहे हैं नवाज़ शरीफ की सियासत के लिए, उनके नए जो चेहरे नमूदार हुए हैं वो कुछ उससे ज़्यादा ही ज़बान दराज और लंतरानियाँ करने के माहिर हैं। फिर नए मीडिया के नए आशना चेहरों ने पुरानी सियासत के नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए वही पुराने किस्म के हरबे आजमाए हैं। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी कुछ इसी तरह का प्रोपेगेंडा आज उन्हीं ज़बानों से होता रहा और वो ये सवाल करते रहे कि आखिर बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल से बनीगाला क्यों मुंतकिल किया गया। इस पर भी अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, क्योंकि इसके पीछे जो एक मंसूबा है और इसके पीछे जो मुख्तलिफ़ किस्म के खेल चल रहे हैं, उससे एक आगाही देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा। क्या 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत आ रही है वो हुकूमत हमारे मसाइल को हल कर लेगी? ये निज़ाम के अंदर भी जो फैसला कुन क़ुव्वतें हैं उनको परेशान कर देने वाला सवाल है। पता ये चल रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की फैसला कुन क़ुव्वतों के लिए ही नहीं, बल्कि बैरून मुल्क वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से दिलचस्पी रखती है, उन्हें भी ये सवाल परेशान कर रहा है। अमेरिका में मौजूद हुसैन हक्कानी साहब, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हवालों से हमेशा ज़ेर बहस रहते हैं, उन्होंने अपनी एक तहरीर में इसी किस्म का एक तासुर मुंतकिल किया है और जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ अब ये बात खुले बंद हो रही है कि अगर 8 फरवरी के बाद मन मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर ली गई और जो निज़ाम की क़ुव्वतें हैं उन्होंने सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर लिया, तो वो 8 फरवरी के बाद कायम होने वाली हुकूमत को कैसे चला पाएंगे। सबब इसका ये है कि इमरान ख़ान इन मुकदमात में जिनकी सज़ाएँ 30-31 तारीख़ को सुनाई गई है, उनसे फ़ौरन ही बरी हो जाएंगे। उसका सबब यह है कि आला अदालतों में ये केस टिक नहीं पाएंगे। इसमें इतने ज़्यादा झोल है और इसमें इतने ज़्यादा सुक़म है और इसमें इतने ज़्यादा कानूनी मसाइल हैं कि ये मुकदमात टिक ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये सभी जानते हैं कि इमरान ख़ान को एक ख़ास तरह के माहौल में धकेलने के लिए उन पर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसको कानूनी तौर पर जवाज़ देना या आला अदालतों में इन मुकदमात को बाकी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सवालात इंटरनेशनल मीडिया में ज़ेर बहस हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो इमरान ख़ान जो 8 फरवरी के बाद शायद मज़ीद काबू न किया जा सके, फिर वो 8 से 10 हज़ार लोग जो जेलों में हैं वो भी अगर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी जमात के साथ या किसी खेल के साथ वाबस्ता रहकर एक मुश्किल वक्त गुजार लेते हैं
تو آپ کے اندر جو ہے وہ اس کھیل کے ساتھ یا اس جماعت کے ساتھ یا اس گروہ کے ساتھ ایک مشکل دنوں کی ایسی رفاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے آپ رسک اور خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر جو جیالے مشہور ہوئے وہ وہی تھے جو جیلوں کو کاٹ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے اور انہیں ناقابل شکست سمجھا گیا۔ اسی طرح جب کوئی مشکلات کی بھٹی سے نکلتا ہے تو اس پر زیادہ ٹرسٹ کیا جانے لگتا ہے۔ آپ نے خلیل جبران کا یہ مشہور فقرہ سن رکھا ہوگا کہ یہ جنگ مقدس کیوں نہیں ہے، اس میں تو میرا بیٹا مارا گیا ہے۔ تو جب آپ کسی بھی معاملے میں کوئی قربانی دے دیتے ہیں تو اس کی ایک تقدیس بھی اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو جیلوں میں رہے ہیں، جب جیلوں سے باہر نکلیں گے اور اس مشکلات کی بھٹی سے نکلیں گے تو وہ اس کھیل کے ساتھ ایک تقدیس کے عمل سے وابستہ ہوں گے۔ ان کی جو روبسنس ہوگی، ان کی جو گرم جوشی ہوگی، ان کا جو انتھوززم ہوگا وہ وہیں سے برآمد ہو رہا ہوگا جو انہوں نے مشکلات میں دیکھا ہے۔ تو یہ جو پوری ایک نئی کھیپ ہمارے سامنے آئے گی جو سڑکوں پر ہوگی، اس کا سامنا وہ حکومت کیسے کر پائے گی، جس کے متعلق پہلے سے ہی یہ تاثر بن چکا ہے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہوگی، جس کے بارے میں پہلے سے ہی یہ تاثر بن چکا ہے کہ یہ مفاہمت سے آنے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں پہلے سے ہی یہ بات مستحکم ہو چکی ہے کہ ان کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت لایا جا رہا ہے۔ تو وہ کمزور، ناقابل اعتبار، بے ساکھ حکومت کیسے ان گرم جوش لوگوں کا سامنا کر پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پوچھا جا رہا ہے اور اب فریم کر دیا گیا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی سیاست سے متعلق لوگ ہیں، ان کے اندر زیر گردش یہ سوال کہ 8 فروری کے بعد کیا ہوگا اب ہمارے نظام کی بھی ایک الجھن بن چکا ہے، اور نظام کے اندر جو مؤثر اور فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ یہ سوچنے سمجھنے، تولنے ٹٹولنے اور کھولنے کھنگالنے میں لگی ہوئی ہے کہ 8 فروری کے بعد بنایا گیا حکومتی نقشہ کیسے کامیاب ہو پائے گا اور اس میں رنگ کیسے بھرے جائیں گے۔ اس پر مختلف مفروضے زیر گردش ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر 8 فروری کو پی ایم ایل این کی مرکز میں حکومت ہوگی تو پنجاب میں ہی پی ایم ایل این کو حکومت کیسے دی جائے۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو منقسم مینڈیٹ کا شکار ہو چکا ہے، جہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت بالکل واضح ہے اور جب پی ٹی آئی کی مخالفت بھی بے پناہ ہونے والی ہے 8 فروری کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی جو رکی ہوئی ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کے لیے رکی ہوئی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی مستقل قسم کے احتجاج کی طرف جائے گی اور خطرناک قسم کے حالات پاکستان کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مخالفت جو 8 فروری کے بعد بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، ان کو یہ ماحول کیوں دیا جائے کہ وہ پنجاب اور مرکز میں ایک ہی حکومت کو دیکھ رہے ہوں، جن کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ ان کی کوئی مقبولیت بھی نہیں ہے اور ان کو تمام نشستیں مینج کر کے دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ بات مختلف جگہوں پر زیر بحث ہے کہ پنجاب اور مرکز کی حکومتیں الگ الگ ہونی چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز میں اگر پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی تو پنجاب کے اندر پھر نون لیگ کی حکومت نہ ہو۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو اس صورت میں نواز شریف کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب 100 سے کم نشستوں والی حکومت کو سنبھالنا گوارا نہیں کریں گے، اگرچہ وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں اور ان کے مختلف لوگ اور ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو مرکز کی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ ایک درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 100 سے زیادہ نشستیں ہو تو پھر نواز شریف صاحب آگے بڑھ کر اس حکومت کو سنبھالیں گے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور حکومت ہوگی، دباؤ برداشت کرنا ہوگا اور مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہے گا، اس لیے ایسی حکومت کو انہیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس معاملے کو کھلا چھوڑ دیں گے شہباز شریف کے لیے۔ اب اگر شہباز شریف کی سرکردگی میں مرکز کی حکومت ہوتی ہے تو پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہوگی، جبکہ نواز شریف کی ترجیح اول یہ ہے کہ اگر میں مرکز میں حکومت میں نہ ہوں تو اس صورت میں پھر ان کی صاحبزادی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں۔ تو مرکز کی حکومت اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور شہباز شریف اگر مرکز میں حکومت بناتے ہیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف کو مطمئن کرنے کے لیے صوبے میں مریم نواز کو حکومت دے دی جائے تو پھر مرکز میں نواز شریف یا شہباز شریف کی سرکردگی میں حکومت قائم نہ کی جائے تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے لیے قرۂ فال کھلنے والا ہے، یا کیا پیپلز پارٹی کو اس میں موقع ملے گا؟
پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کہیں پر بھی پذیرائی نہیں ہے. وہ سندھ کے اندر بھی جو الیکشن جیتتی ہے اس کے بڑے حصے کو مینیج کرتی ہے مختلف طریقوں سے. پھر عمومی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نفرت کا ماحول ہے اور باقی 3 صوبوں میں اس کے اپنے کوئی روٹس نہیں ہے. ایک نامقبول، نامحبوب اور ناپسندیدہ حکومت جو زرداری کا بوجھ لیے رکھتی ہے وہ کتنی گوارا کی جائے گی، اور پھر یہ باقی اتحادیوں کے لیے بھی کتنی قابل قبول ہوگی جن کے ساتھ اب ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پھر مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت گوارا کی جا سکے گی یا نہیں، یہ ان اندیشوں کے ساتھ ایک سوال ہے. ہم مختلف مفروضوں پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت زیر غور ہیں مختلف جگہوں پر. تو کیا پھر ایک تیسرا کوئی آپشن بھی موجود ہے؟ اگر آپ آج چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اس میں ان کے کنج لب سے پھوٹنے والا ایک غیر معمولی منصوبہ بھی سن سکتے ہیں. اگرچہ انہوں نے یہ بات کسی وضاحت میں ہی کہی ہوگی، مگر جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے اندر ایک اہم ترین منصوبہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آزاد امیدوار 3 دنوں کے اندر کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنتے تو پھر وہ آزاد ہی رہیں گے. اور پھر انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ اگر یہ آزاد امیدوار تعداد میں زیادہ ہوں تو اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں. تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مرکز میں جو حکومت قائم ہوگی وہ آزاد امیدواروں کی ہوگی؟ اس لیے کہ آزاد امیدواروں میں بہت سارے امیدوار وہ ہیں جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں راز و نیاز ہوئے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں. کیا آزاد امیدواروں پر مشتمل کوئی نیا وزیر اعظم مرکز میں بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جس کو ہم ابھی مسترد کر دیں. اب رہی یہ بات کہ پنجاب کے اندر کیا مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں، آج بھی ایک آپشن کے طور پر یہ بات موجود ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو پنجاب دیا جائے. تو پھر پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی، یہ ابھی ایک سوال ہے. لیکن سبھی یہ جانتے ہیں اور اب مختلف فیصلہ کن قوتیں اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ پی ایم ایل این اس پورے معاملے میں ان کا بوجھ بانٹ نہیں رہی بلکہ ان کا بوجھ بڑھا رہی ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں مستقل بنیادوں پر اپنے دباؤ کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کن قوتوں کو استعمال کر رہی ہیں، مگر فیصلہ کن قوتوں کے اوپر جو بوجھ ہے عمران خان کو نکال کر پاکستانی عوام میں نامقبولیت کا، اس کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ شہباز شریف جو ان کا پورا کھیل ہی مقتدر قوتوں کے ساتھ چل پاتا ہے، وہ صاحب بھی گزشتہ روز یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فوراً ہی بری ذمہ ہوئے اور کہا کہ میں تو جو ہے وہ اگر ان کا پسندیدہ ہوتا تو جیلوں میں نہ جا پاتا اور جیلوں سے بچ جاتا. یعنی ان سیاسی جماعتوں نے مقتدر قوتوں کو جو ہمیشہ 2 سال پہلے تک پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے وہ واحد آسرا امید کا پیغام رکھتی تھی اور جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا، وہ ان 1.5 سال کے عرصے میں اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ جو قوتیں خود ان کے مرہون منت سیاست کر پا رہی ہے اور اگلی حکومت بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اپنے تعلق کو عوامی سطح پر بیان کرنے سے ہچکچا رہی ہے اور دور ہو رہی ہے. یہ کیفیت جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر بااثر قوتوں کی سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کھیل کہیں بہت بری طرح ایکسپوز ہو کر ان کے لیے مستقبل میں مسائل کا باعث نہ بن جائے. اس صورت میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت کا جو نقشہ اور منصوبہ ہے وہ اب بتایا نہیں جا رہا بلکہ چھپایا جا رہا ہے. یہاں اب میں آپ کو وہ پہلو بھی آشکار کر دوں کہ بشرا بی بی کے جو مفروضے چل رہے ہیں اڈیالہ جیل کے، اس میں مختلف قسم کے جو پیغامات پی ایم ایل این کے حلقے دے رہے ہیں یا ان کا زیر اثر جو میڈیا دے رہا ہے یا ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر چچوری ہوئی ہڈیوں کو چچورنے والا وہ طبقہ میڈیا کا جو مسلسل ہر کھیل میں اپنا لچ تلتا ہے اور ناخوب کو خوب اور خوب کو ناخوب کر دیتا ہے، وہ طبقہ جو مسلسل بیان کر رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی سہولت کیوں دی گئی اور اس کے اندر سے جو مختلف شکوک نکال رہا ہے، اس کا اصل پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل
میں منتقل کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے مختلف لوگوں کے درمیان۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے تو وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اڈیالہ جیل چلی گئی تھی، لیکن اڈیالہ جیل میں انہیں نہیں رکھا گیا، اور اس کے لیے جو دلیل دی گئی وہ یہ کہ یہ ایک مضحک دلیل تھی کہ اڈیالہ جیل میں خطرات بہت ہیں، اس لیے ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل پر حملے کے خطرات ہیں تو وہاں تو ایک سابق وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہے، تو پھر ان کو وہاں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مگر چونکہ اجلت میں کیے گئے فیصلے کوئی ریشنل تو ہوتے نہیں ہیں، اور اس پر جو دباؤ ہوتا ہے وہ وقتی اور ہوتا ہے، اور اس میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو عام طور پر اس کا جو ریشنل بنایا جاتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ تنقید کی پہلی ہی برسات میں وہ بالکل دھہ پڑتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے، وہاں کوئی ان کو سہولت سے نہیں رکھا گیا ہے۔ بنی گالہ میں وہ ایک کمرے کے اندر محدود ہے، اور اگر آپ عملاً اس پورے معاملے کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اڈیالہ جیل کو مختلف قوتوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور کچھ حصے یہ بھی بیان کر رہے ہیں میڈیا کے، بنی گالہ کو ہی اڈیالہ جیل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر بشریٰ بی بی صاحبہ ایک کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور باقی تمام حصہ جو ہے وہ اب جیل چونکہ اس کو قرار دے دیا گیا ہے تو وہ انتظامیہ کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ پہلی بات تو اس کی یہ ہے، لیکن دوسری جو اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس روز یعنی گزشتہ روز جب بشریٰ بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل گئی تھی، اس روز صبح ان کے کچھ اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک ابھی یہ عدالتی فیصلہ آیا نہیں تھا، اور وہاں سے پھر ان کی جب وہ گئی ہے اڈیالہ جیل تو ان کی عمران خان سے گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ کوئی ایک پیغام رسانی کا عمل شروع ہوا ہے عمران خان کے ساتھ۔ میں اس پر کوئی اندازہ نہیں لگاؤں گا، اور نہ ہی اس پیغام رسانی کے اس پہلو پر کوئی آپ کے سامنے مفروضہ بیان کروں گا، اس لیے کہ افواہوں میں گھرے ہوئے ہمارے سماج میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو وہ منصوبہ بتا سکتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے تک مختلف حلقوں میں زیر بحث رہا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو پھر اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اب سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ پاپولر اس وقت جماعت ہے، اور یہ جو سارے اقدامات عمران خان کے خلاف اٹھائے گئے ہیں وہ اس جماعت کے ورکرز کو اور ان کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے بجائے زیادہ گرم جوش بنا رہے ہیں، اور وہ زیادہ حدت اور شدت کے ساتھ اپنا رد عمل دینے کے لیے بےتاب ہے۔ مگر انتظار 8 فروری کا ہو رہا ہے، تو 8 فروری کو 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا اندازہ سب لوگ لگا رہے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جو فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے مختلف لوگوں سے صلاح مشورے کر رہی ہے، ان سے ان کی آرا معلوم کر رہی ہے کہ کیا 8 فروری کو کوئی تحریک کی بنیاد پڑ سکتی ہے، اگر ایک بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی ہو رہی ہو اور اگر کہیں سے بھی ری ایکشن شروع ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 2 صوبوں میں رد عمل آنے کے شدید خطرات ہیں، خیبر پختونخوا میں جہاں کے لوگ مستقل طور پر نواز شریف کی زد میں ہیں۔ نواز شریف نے اپنے منشور والے دن صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک طرح سے نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی بیماری وہاں سے آئی ہے، اس بات کا لوگوں نے برا منایا ہے۔ پھر آج بھی انہوں نے جب گفتگو کی ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کا رد عمل باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں رد عمل شدید طور پر ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہی صورتحال بلوچستان میں وہاں کے جو عوام ہیں وہ جو وہاں پر سیاسی قوتیں آج تک غالب رہی ہیں ان سے نالا ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے اصل مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور پچھلے 15 برسوں میں وہاں کی پوری سیاست جس طرح بااثر قوتوں کے زیر اثر رہی ہے، وہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ انہی قوتوں کے ساتھ ہیں، تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے مسائل کا حل ان جماعتوں کے پاس نہیں ہے، تو وہاں بھی ایک شدید رد عمل کا خطرہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان والا یہ رد عمل کیا سندھ اور پنجاب میں بھی اسی طرح ظاہر ہو سکتا ہے؟ سندھ اور پنجاب میں ایک سیاسی تحریک ہی چل سکتی ہے، مگر صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے رد عمل میں امن و امان کا بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے اندر جو رد
رد عمل ہوگا وہ سیاسی جماعتوں والے تیور کے ساتھ ہوگا، تحریک کے ساتھ ہوگا، مظاہروں، احتجاج، جلسوں اور ریلیوں کی شکل میں ہوگا۔ تو اب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر حالات غیر متوازن طور پر رہے تو اس کے نتیجے میں وہاں ایک نئی تحریک کی بنیاد بھی پڑ سکتی ہے۔ اس سے پہلے 5 فروری کو پی ٹی آئی اپنا انٹر پارٹی الیکشن کرا رہی ہے۔ اگر 5 فروری کو وہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان کو انتخابات کرانے دیے جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے بنیاد پڑ جائے گی 8 فروری کے نتائج کی بھی۔ اگر 8 فروری کو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا تو دھاندلی کا یہ منصوبہ دھرا کا دھرا بھی رہ سکتا ہے۔ یہ وہ سارے اندیشے ہیں، یہ سارے وسوسے ہیں جو مختلف بااثر قوتوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ یہ اندیشے 8 فروری کو ازدہی بھی بن سکتے ہیں۔ یہ وسوسے 8 فروری کو وہ سمپولیے بھی بن سکتے ہیں جو کمروں میں داخل ہو کر کاٹ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد کے حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ 8 فروری کے بعد کے حالات کا سامنا کرنے کا یہی سوال مختلف ذرائع ابلاغ میں کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہی پوچھا جا رہا ہے۔ گھوم پھر کے ایک ہی سوال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 8 فروری کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا، مگر سوال یہ بھی ہے کہ 8 فروری کا دن ہمارے پاس پہنچے گا کیسے، 8 فروری کے دن تک کے حالات کیا ہوں گے ملک کے۔ 8 فروری تک پہنچنے میں اور 8 فروری کے بعد ملک کو چلانے میں دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اس بندوبست میں سوائے اس ایک مطالبے کے کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی ہے تو ہم یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں تک اس کا کوئی اثر پاکستانی سیاست پر نہیں پڑا ہے، یعنی عمران خان جہاں تھے وہیں ہیں۔ اس سرگوشی کا کوئی اثر عمران خان پر نہیں پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو اسی لیے رکھا جا رہا ہو کہ یہ بندوبست اور اس پر جو بھی بات چیت ہو اس کا عمل رکنے نہ پائے۔ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہمیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن 8 فروری کے بعد یہ ملک چلے گا تو اسی طرح کہ عمران خان سے کسی نہ کسی طرح بات کرنی پڑے گی اور پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں راستہ یا گنجائش دینی ہوگی۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔